एपिसोड 219। ड्राइवर हस्ब साबिक ताक़ुब के सिलसिले में पूरी तरह मोहतात था। उसने पहले गाड़ी को सुनसान सड़कों पर घुमाया, उसके बाद मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब्दुल्ला की पुलिस वाली बात ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था। बहुत अरसे से मैंने नदीम भट्टी से बात नहीं की थी। मेरे केसेस वही देख रहा था। उसके घर का नंबर मुझे याद था। वहां कॉल करके मैंने उसकी बीवी से मोबाइल नंबर लिया। नदीम की बीवी शाजिया ने मुझे पहचान लिया था और दिमाग खाने पर आमादा थी, लेकिन मैंने उजलत का बहाना करके उससे जान छुड़ाई और नदीम का नंबर डायल किया। वो अदालत से फारिग होकर अपने दफ्तर आ गया था। मेरी आवाज़ सुनकर बोला, अबे तू मेरी जान के दुश्मन, तू अभी तक जिंदा है? उस मनहूस मुर्शिद ने तेरा काम तमाम नहीं किया? फिलहाल मेरे तमाम दुश्मनों का मुंह काला है। ये बता कि मेरे मुकदमात का क्या बना? क्या वकीलों की रिवायत के मुताबिक ये मेरी वफात के बाद जाकर खत्म होंगे? लगता तो ऐसा ही है, मगर तेरी और तेरे दुश्मनों की तरफ से खामोशी है। यार ये खामोशी ऊपरी है, अंदरूने खाना बहुत कुछ हो रहा है। तूने बताया नहीं, अब तक हुआ क्या? राजा साहब के ताउन से फकीर के मर्डर वाला केस तो निमट गया है। बस तेरा इंतजार है कि तू आए तो जज बरी करने का ऑर्डर जारी करे। ये काम क्या मेरे आए बगैर नहीं हो सकता? मुश्किल है, लेकिन उसके बाद पुलिस तुझे दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार कर लेगी। बहरहाल असल केस यही था जिससे तू निकल गया। बाकी के मामला तय किए जा सकते हैं। पुलिस और इंतजामिया का रवैया कैसा है? वैसा ही है जैसे तेरे जैसे शख्स के साथ होना चाहिए। सुने DIG की तरफ से तेरी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि तू अपनी मनहूस सूरत लेकर कहीं गायब हो जा। ये मुश्किल है, तब गिरफ्तार हो जा, भुगतने के लिए हम बैठे हैं। नदीम ने खफगी से कहा और कॉल बंद कर दी। उस वक्त हम इस्लामाबाद से गुजर रहे थे। जैसे ही गाड़ी इस्लामाबाद से रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हुई, अचानक गाड़ी के आगे पीछे दो गाड़ियां नमूदार हुई। ये पुलिस की गाड़ियां थीं। ड्राइवर ने पीछे मुंह करके इत्तला दी, पुलिस की दो गाड़ियां हैं जी आगे पीछे। अंदाज मशकूक लग रहा है। मैं और गार्ड मुस्तैद हो गए। मैंने पूछा, इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी है? नहीं जनाब, पिंडी पुलिस है। मुझे तशवीश होने लगी। पिंडी पुलिस ने मेरे खिलाफ तमाम मुकदमा दर्ज किए थे। यह भी मुमकिन था कि पुलिस के भेस में मुर्शिद के गुर्गे हों। हम धोखा खा गए थे। वो अब्दुल्ला की कोठी से निगरानी कर रहे थे और उन्होंने किसी तरीके से वहाँ मेरी मौजूदगी का पता चला लिया था। वो ये भी जान गए थे कि मुझे कहाँ जाना था, इसलिए वो मुतवक्को रास्ते में पहले से मौजूद थे। गाड़ी को देखते वो हरकत में आ गए थे। मैं तेज़ी से सोच रहा था। मैंने उन दोनों से कहा, अगर ये पुलिस हुई तो तुम कोई हरकत नहीं करोगे? ये बताओ, तुम्हारा असलहा लाइसेंस याफ्ता है? जी, मेरी राइफल का लाइसेंस है। गार्ड ने कहा, जबकि ड्राइवर गैर मुसल्लह था। मैंने कोशिश करके देखा। अकबी गाड़ी कुछ फासले पर थी, जबकि आगे वाली गाड़ी कोई 30 गज आगे थी। सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। अचानक आगे जाने वाली गाड़ी एक तंग सी जगह घूम कर रुक गई। उसने आगे निकलने का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। ड्राइवर गाड़ी रोकने पर मजबूर हो गया। इस दौरान में अगली गाड़ी से पुलिस वाले कूदकर पोजीशन ले रहे थे। मैंने उनके पास SMG की झलक देखी। पीछे वाली मोबाइल इस तरह रुकी कि पीछे का रास्ता भी बंद हो गया। आज ही अब्दुल्ला ने मुझे खबरदार किया था कि पुलिस मेरे खिलाफ सरगर्म हो गई है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी सरगर्म हो जाएगी और इतनी मुस्तैदी से मुझे छाप लेगी। चंद मिनट पहले नदीम ने गायब होने का मशवरा दिया था और अभी मैंने उस पर अमल का सोचा भी ना था कि पुलिस नाजिल हो गई। इसमें कोई शुबा नहीं था कि पुलिस मेरे लिए आई थी। अगली मोबाइल से कोई 4 पुलिस वाले उतरे थे और वो सब SMG से मुसल्लह थे। पीछे वाली मोबाइल से भी इतने ही पुलिस वाले उतरे। तुमको हरकत नहीं करोगे? मैंने गार्ड की तरफ देखा, फिर ड्राइवर से कहा, तुम हाथ ऊपर करके नीचे उतरो और पुलिस वालों से पूछो कि गाड़ी को क्यों रोका गया है। लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर उतरता, मैंने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी जो कह रही थी, शहबाज मलिक, मैं जानता हूँ तुम इस गाड़ी में हो। शराफत से हाथ ऊपर करके नीचे उतरो। तुम्हें 10 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, उसके बाद पुलिस फायर खोल देगी। आवाज़ चिश्ती की थी। मैं उसे कैसे फरामोश कर सकता था? इस सफाक शख्स से मेरा कई बार वास्ता पड़ चुका था। जब उसने धमकी दी तो मुझे ज़रा भी शक नहीं रहा था कि पुलिस वाकई 10 सेकंड बाद फायर खोल देगी। मुकाबले का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अकरम चिश्ती गिनती गिन रहा था। मैंने सोचा और फौरी फैसला किया। मैंने अपना मोबाइल और पिस्तौल निकालकर गार्ड के हवाले कर दिया। तुम दोनों अंदर ही रहोगे और जब तक पुलिस वाले ना कहें नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद सिर्फ मुझे ही लेने के लिए आए हैं। चिश्ती के 10 कहने से पहले मैं नीचे उतर आया और मेरे दोनों हाथ सर पर थे। फौरन ही आगे पीछे से 4 पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया। उनमें से एक ने मेरे हाथ पुश्त की तरफ किए और उनमें हथकड़ी डाल दी। मुझे बाकायदा गिरफ्तार किया जा चुका था। चिश्ती इतना बहादुर था कि जब तक उसके आदमियों ने मुझे मुकम्मल बेबस नहीं कर दिया, वो गाड़ी से उतरकर आगे नहीं आया। वो पिछली गाड़ी में था। मैंने उसकी मनहूस सूरत खासे अरसे बाद देखी थी। आखिरी बार मैंने उसे जिन्ना मार्केट में देखा था, जब मैं जरीन को शॉपिंग कराने के लिए वहां लेकर गया था। अकरम चिश्ती मजीद फूल गया था। उसका चेहरा सुअर से मुशाबा हो रहा था और आंखों में पुराना कीना चमक रहा था। उसने सामने आते अचानक मुझे थप्पड़ मारा। उसका हाथ भारी था। मेरा सर हल्का सा घूमा, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं। शहबाज मलिक, यह एडवांस है। अफसोस, तुम सही से एडवांस देने के काबिल भी नहीं रहे हो। हरामखोरी ने तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा। अकरम चिश्ती का स्याही माल चेहरा मजीद स्याह पड़ गया था, मगर उसने कुछ मजीद कहने से गुरेज किया और अपने आदमियों को इशारा किया कि मुझे मोबाइल में बिठा दें। उसने गाड़ी और उसमें मौजूद अफराद से कोई एतराज़ ना किया।
اس نے ایسے ہلکس اور اس میں بیٹھے عبداللہ کے آدمی کو نظر انداز کر دیا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی میں اگلی موبائل میں بٹھایا گیا، سپاہی اس میں چڑھے اور وہ حرکت میں آ گئی۔ پیچھے والی موبائل سیدھی ہوئی اور اس موبائل کے پیچھے آنے لگی۔ اس سے زیادہ میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ ایک سپاہی نے میلا سے کپڑے کا غلاف میرے منہ پر چڑھا دیا تھا۔ اس غلاف سے ایسی بوٹ رہی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میرے ساتھ کسی مستند دہشت گرد کا سا سلوک کیا جا رہا تھا کیونکہ میں مجھ جیسے شخص کا دشمن تھا۔ جب چشتی نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا تھا، اس سے اسی رویے کی توقع تھی۔ تعجب مجھے اس وقت ہوا جب موبائل میں پولیس نے حسب روایت مجھ پر تشدد شروع نہیں کیا جیسے عام طور سے کسی مستند مجرم کو گرفتار کر کے کیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے پولیس والے سکون سے بیٹھے تھے، حد تو یہ کہ انہوں نے گالی گلوچ سے بھی کام نہیں لیا۔ وہ آپس میں بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ یہ جدید قسم کی طاقتور انجن والی پولیس موبائل تھی جو حال ہی میں پولیس کو دی گئی تھی۔ جب پولیس موبائلز نے گاڑی کو روکا تھا تو مجھے شبہ نہیں ہوا کہ یہ پولیس کے بجائے کوئی اور ہے، مگر جب وہ مجھے اسی طرح خاموشی سے گرفتار کر کے لے جانے لگے، نہ تو انہوں نے عبداللہ کی گاڑی اور نہ اس کے آدمی سے تعارض کیا، حتیٰ کہ ان سے پوچھ گچھ بھی نہ کی کہ وہ پولیس کے مطلوب شخص کو اپنی گاڑی میں لیے کیوں پھر رہے ہیں۔ اصولاً تو میرے ساتھ انہیں بھی گرفتار کر لینا چاہیے تھا اور گاڑی بھی پولیس کی تحویل میں چلی جاتی۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک رکھا۔ اس سے مجھے شبہ ہونے لگا کہ وہ پولیس والے نہیں تھے، یا اگر سچ مچ پولیس تھی تب بھی وہ کسی کی ہدایت پر کام کری تھی۔ شاید مجھے تھانے کے بجائے کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ اگر کہیں اور لے جایا جا رہا تھا تو وہ یقیناً مرشد کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا تھا۔ مرشد کے آدمی عبداللہ کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے تھے اور انہوں نے کسی طرح مجھے دیکھ لیا تھا۔ فوری طور پر مجھے اٹھانے کا پلان بنایا گیا۔ مرشد نے چالاکی سے کام لیا۔ اپنے آدمیوں کو بھیجنے کے بجائے اس نے چشتی سے کام لیا جو اس کا زر خرید تھا اور میرا دشمن بھی۔ اس نے خوشی خوشی ٹاسک لیا اور اسے پورا بھی کر دیا۔ اگر پولیس کی جگہ مرشد کے گرگے ہمیں روکتے تو اتنی آسانی سے مجھے نہیں لے جا سکتے تھے۔ ہم مقابلہ اور مزاحمت کرتے اور ممکن ہے حملہ آوروں کو ان کے مقصد میں ناکام بنا دیتے، مگر پولیس کے خلاف مزاحمت مشکل تھی۔ ان سے تو مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پولیس کے پاس گولی چلانے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا اندازہ تھا جو غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا بھی امکان تھا کہ پولیس نے مجھے سچ مچ گرفتار کر لیا تھا اور آغاز میں تعرض نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب میں پولیس کے پاس تھا۔ وہ آرام سے مجھ سے پوچھ گچھ کر سکتے تھے اور چشتی پرانے حساب برابر کر سکتا تھا۔ جلد مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرا کون سا مفروضہ درست تھا، مگر ایک بات یقینی تھی کہ میں مشکل میں پڑ گیا تھا۔ اگر میرا پہلا خدشہ درست تھا تو میں زیادہ مشکل میں پڑنے والا تھا، کیونکہ پولیس کا اختیار محدود تھا، لیکن مرشد کا اختیار لامحدود تھا۔ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد تھا۔ وہ مجھے مار سکتا تھا اور مار کر غائب بھی کر سکتا تھا، جبکہ پولیس مجھے عدالت کے سامنے پیش کرنے کی پابند تھی۔ اگرچہ چشتی کی موجودگی میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ میں تھا تو پولیس کی تحویل میں، لیکن وہ مجھے غیر قانونی تفتیش کے لیے لیے جا رہی تھی۔ اکثر پولیس والے جس ملزم کے لیے خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ اسے چھڑوانے والے فوراً آ جائیں گے، اسے متعلقہ تھانے کے بجائے کہیں اور رکھتے ہیں اور وہیں اسے تفتیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر لیتے۔ اس تفتیش کے لیے انہیں کہیں جواب دہ نہیں ہونا پڑتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تفتیش میں بندہ جان سے گزر جاتا تو اسے خاموشی سے کہیں پھینک دیا جاتا ہے، یوں پولیس بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ اگر چشتی مجھے کسی ایسی جگہ لے جا رہا تھا تو میری خیر نہیں تھی۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اتنے بڑے خطرے کو مسلسل کیوں نظر انداز کیا۔ میں نے برابر میں بیٹھے پولیس والے سے کہا، یہ تو بتا دو کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جلدی کیا ہے میاں جی، جلد پتہ چل جائے گا۔ اسے چھیترول کی جلدی ہے جی۔ دوسرا ہنس کر بولا۔ میرا شبہ یقین میں بدلنے لگا۔ وہ پولیس والے نہیں تھے۔ ان لوگوں کے انداز میں میرے لیے استہزا تھا، لیکن نفرت اور کینہ نہیں تھا۔ موبائل تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ 10-12 منٹ بعد باہر ٹریفک کا شور کم ہو گیا، یعنی ہم کسی کم ٹریفک والی سڑک سے گزر رہے تھے، جبکہ پنڈی میں ایسے علاقے بہت کم ہیں جہاں سڑک پر ٹریفک کم ہو۔ یہ مجھے شہر سے باہر کہیں لے جا رہے تھے۔ شروع میں نے اپنے ذہن میں سمتوں کا اندازہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جلد موبائل نے اتنے موڑ کاٹے کہ سارے اندازے آپس میں گڈمڈ ہو کر رہ گئے۔ شاید ایسا جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب میں خدشات میں دبلا ہو گیا تھا، موبائل ایک جھٹکے سے رکی اور پولیس والے نیچے اترے۔ یہاں بھی سناٹا تھا۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا اور بولا، لے بھائی آ گئی تیری منزل، بڑا بےتاب تھا در آنے کے لیے، اور بک بک نہ کر، اسے اندر لے کر جا، چشتی صاحب آ گئے نا تو تیری۔ آگے کی بات ناقابل اشاعت تھی، لیکن اس سے مجھے پتا چل گیا کہ چشتی صاحب بھی یہیں آ رہے تھے۔ مجھے اندر لے جایا گیا اور پھر دھکیل کر کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے تھے اور چہرے پر غلاف تھا۔ اندر بھی سناٹا تھا، جبکہ کسی تھانے میں ایسا سناٹا مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ معمول کی تفتیش کا عمل تو دن میں جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی آمد و رفت اور گاڑیوں کا شور ہوتا ہے، مگر یہاں ایسی آوازیں ان کا تھی۔ ایسا سناٹا تھا جیسے عمارت کسی ویران جگہ ہو۔ ہم کسی احاطے میں داخل ہوئے تھے تو اس کا گیٹ یقیناً کھلا تھا اور عمارت زیادہ بڑی تھی، تب بھی مجھے سامنے والے حصے میں لایا گیا تھا۔ میرے کانوں نے کچھ دیر بعد ایک اور گاڑی کے انجن کی آواز سنی۔ شاید یہ چشتی والی موبائل تھی۔ اس کے چند منٹ بعد دونوں گاڑیوں کے انجن اسٹارٹ ہوئے اور وہ اس جگہ سے روانہ ہو گئی۔ چند منٹ بعد کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی اور میرے سر سے غلاف ایک جھٹکے سے اتار لیا گیا۔ سامنے چشتی اپنے منحوس چہرے پر خباثت سے بھرپور تاثرات سجائے موجود تھا۔ میں نے اس جگہ کو دیکھا اور فوراً محسوس کر لیا کہ یہ جگہ ویران تھی۔
میں جس جگہ موجود تھا یہ ترچھی لوہے کی چادر کی چھت والا کمرہ تھا اور خاصا بڑا تھا، بالکل کسی بیرک کی طرح۔ فرش پر مٹی اور پرندوں کی بیٹ کا ڈھیر تھا۔ کمرے کے دونوں طرف بڑے سائز کی کھڑکیاں تھیں جن کے پٹ کب کے غائب ہو چکے تھے، بلکہ یہاں سے ہر وہ چیز غائب تھی جو نکالی جا سکتی تھی۔ بس دیواریں تھیں اور اوپر سوراخوں والی ٹین کی چھت تھی۔ کھڑکیوں سے باہر درخت اور جھاڑیاں تھیں اور ان کے پاس کیا تھا یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چشتی کے عقب میں کمرے کا دروازہ تھا۔ میرا اندازہ درست تھا، مجھے تھانے کے بجائے کہیں اور لایا گیا تھا۔ کی حال ہے ملک صاحب؟ بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے بھی سور آخری بار نیشنل جغرافک میں دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر سور پنا تم سے کم تھا۔ میرے جواب پر چشتی کا چہرہ بگڑ کر سچ مچ کسی گندے سور جیسا ہو گیا۔ بڑی زبان چل رہی تیری، ابھی ساری بکواس نے تیری اس راستے سے نکل جائے گی۔ میں ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے تمہاری بکواس اسی راستے سے نکلتی ہے۔ ویسے وہ کہاں ہے؟ تمہارے والدوں میں شامل عزت مواب مرشد صاحب، انہی کے کہنے پر تم نے مجھے پکڑا ہے نا؟ میں نے تمہیں کسی کے کہنے پہ نہیں پکڑا، میں نے تم سے پرانے حساب چکانے۔ ڈی ایس پی بن کر بھی تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آیا؟ پرانے حساب چکاتے ہیں دشمنی نبھانے والے، تمہاری اتنی اوقات کہاں؟ تم مالک کے اشارے پر بھونکنے اور کاٹنے والے کتے ہو بس۔ اس نے مشتعل ہو کر میرے منہ پر گھونسا دے مارا۔ یہ خاصا زوردار ہاتھ تھا، اس کے پیچھے اس کی ساری قوت کے ساتھ اشتعال بھی تھا۔ میں نے بر وقت اپنا منہ زاویہ پر کر لیا کہ اس گھونسے کو جھیل سکوں، ورنہ میرا جبڑا بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ مجھے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا، شاید گال اندر سے پھٹ گیا تھا۔ میں نے تھوکا تو اس میں خون بھی شامل تھا۔ میں مسکرا دیا۔ میرا اندازہ غلط تھا، تم اتنے ناکارہ بھی نہیں ہو، کم سے کم بندھے ہوئے شخص پر تو اپنا زور بازو آزما سکتے ہو۔ اچانک کسی نے عقب سے میری گردن میں رسی ڈال کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ رسی ڈالنے والے نے اسے اتنا سخت نہیں کیا تھا کہ میرا دم بالکل گھٹ جاتا، مگر گرفت اتنی سخت ضرور تھی کہ میں مشکل سے سانس لے پا رہا تھا۔ چشتی نے لگاتار کئی گھونسے میرے سینے اور پیٹ پہ مارے اور دانت نکوس کر بولا، شہباز ملک، بہت جلد تمہیں اپنی بے قابو زبان پر افسوس ہوگا۔ عقب میں موجود شخص نے مجھے زبان درازی کی سزا دی تھی۔ کچھ دیر وہ رسی کھینچتا رہا، پھر اس نے چشتی کے اشارے پر رسی ڈھیلی کر دی اور میری رکی ہوئی سانس بحال ہونے لگی۔ میں نے چند گہرے سانس لینے کے بعد کہا، میں افسوس کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور اگر میں زبان بند رکھوں تو کیا تم وہ سب نہیں کرو گے جس کی حسرتیں تمہارے دل میں مچل رہی ہیں؟ نہیں اکرم چشتی، اگر تمہارا بس چلے نا تو میرے ساتھ بدترین سلوک کرو گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے فی الحال تمہارا مجھ پر بس نہیں ہے۔ چشتی کے چہرے پر آنے والے تاثرات نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ اس نے گندی گالی بکی اور پھر بولا، ایک بار تو پوری طرح میرے ہاتھ آ جانا، پھر دیکھنا۔ میں مسکرانے لگا۔ تم لوگوں نے میرا سراغ کیسے لگایا؟ چشتی اب سگریٹ سلگا رہا تھا، ایک گہرا کش لے کر بولا، بہت آسانی سے، پولیس کے مخبر راجہ عمر دراز کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں، جیسے ہی تم وہاں پہنچے ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ تب تم نے کوٹھی پر چھاپا کیوں نہیں مارا؟ کیونکہ تمہاری گرفتاری ظاہر نہیں کرنی تھی، کوٹھی پر چھاپا مارتے تو کئی لوگ گواہ بن جاتے، اس لیے تمہیں راستے سے اٹھایا گیا۔ اب کوئی گواہ نہیں ہے کہ پولیس نے تمہیں گرفتار کیا ہے۔ تم راجہ صاحب کے ملازموں کو بھول رہے ہو، تم نے ان کے سامنے مجھے گرفتار کیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہتے رہے، ان کی بات کون سنے گا؟ اس کی بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی کہ پولیس کے مخبر عبداللہ کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے کوٹھی میں دیکھ لیا تھا۔ عبداللہ نے اس قسم کے انتظامات کر رکھے تھے کہ میری آمد خفیہ رہے اور کوٹھی کے باہر سے اندر دیکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے چشتی کی یہ بات جھوٹ تھی۔ ابھی ہماری پولیس کے مخبر اتنے تیز نہیں ہوئے تھے کہ وہ اندر کی بات جان لیتے، اس کے پیچھے کوئی اور چکر تھا۔ مجھے خیال ہے کہ پولیس کے لیے کوٹھی کے کسی ملازم کو توڑ دینا مشکل نہیں تھا، اسے ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر اپنا اعلی کار بنایا جا سکتا تھا۔ پولیس سے کون بیر لے سکتا ہے؟ اس سے آسان تو دریا میں مگرمچھ سے بیر لینا ہے، یہ زیادہ آسان کام تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پولیس کے اس مخبر نے کال یا SMS کے ذریعے اطلاع کر دی ہوگی۔ 30-40 افراد میں سے کسی ایک کا بک جانا بعید نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پولیس کے مقابلے میں کسی عام فرد کی بات کون مانے گا، لیکن جب راجہ صاحب اس پولیس گردی کی رپورٹ کریں گے تب تو اعلیٰ حکام توجہ دیں گے۔ لیکن راجہ صاحب یہ نہیں فرمائیں گے کہ ان کی گاڑی میں پولیس کو مطلوب مجرم موجود تھا، ورنہ وہ اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ پولیس پر اپنے ملازموں کو ہراساں کرنے کا الزام لگا سکتے ہیں، مگر اسے تسلیم کرے گا کون جبکہ گاڑی اور ملازموں پر ایک نشان بھی نہیں پڑا ہے؟ ممکن ہے اس کے کچھ ثبوت جمع ہو گئے ہوں۔ کیا مطلب؟ کیسے ثبوت؟ اس نے مشکوک نظروں سے مجھے گھورا تو میں معنی خیز انداز سے مسکرا دیا۔ چشتی، تم DSP بن کر بھی احمق کے احمق ہی رہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آج کل کیمرے والے موبائل بچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں؟ گاڑی کے ڈرائیور کے پاس بھی تھا، اور اس نے میری گرفتاری کی تصاویر بنائی ہوں گی۔ ان کے ہوتے ہوئے بھلا کون میری گرفتاری سے انکار کر سکے گا؟ اگرچہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میرے موبائل میں کیمرہ نہیں تھا اور مجھے ڈرائیور اور گارڈ کا خیال نہیں آیا تھا۔ در حقیقت مجھے اس چیز کا خیال ہی نہیں آیا تھا، مگر یہ بات چشتی کیسے جان سکتا تھا؟ اب اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر 12 بج گئے۔ اس نے کمزور لہجے میں کہا، بکواس کرتے ہو۔ چلو جی، بکواس ہی صحیح۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔
اچانک دروازے کی طرف سے آواز آئی اور میں نے وہاں مرشد علی کو کھڑے پایا. وہ کب خاموشی سے چلا آیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. چشتی اسے دیکھ کر بوکھلا گیا. جناب آپ؟ تم گدھے ہو, تمہیں گاڑی اور اس پہ موجود افراد کی تلاشی لینی چاہیے تھی. دیکھا, میں بھی یہی کہہ رہا تھا, لیکن جعلی ڈگری سے ڈی ایس پی بن جانے سے عقل ڈی ایس پی والی نہیں ہو جاتی. چشتی نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورا. یہ بکواس کرا جناب, ان لوگوں کے پاس کوئی کیمرے والا موبائل نہیں تھا, ورنہ میرے آدمی دیکھ لیتے. تمہارے آدمی؟ چشتی کا غصے سے برا حال ہو گیا. اگر مرشد موجود نہ ہوتا تو شاید وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتا اور میرا حشر نشر کر دیتا. مرشد نے ناگواری سے میری طرف دیکھا. شہباز, اپنا جوکرپن ختم کرو اور سنجیدگی سے بات کرو. میں بالکل سنجیدہ ہوں, لیکن یہ چشتی مجھے مسلسل ہنسا رہا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی ہنسی کا گلا گھونٹ لوں تو چلو میں یہ بھی کر لیتا ہوں. مرشد اس وقت سیاہ پتلون اور ماؤ کوٹ میں تھا. اس کے پیروں میں بہترین قسم کے چمکتے پمپی شوز تھے. یہ فرض تو مشکل تھا کہ وہ یہاں اکیلا آیا تھا. اس کا محافظ ٹولہ یقیناً کہیں آس پاس موجود تھا. ویسے اسے یہاں صرف مجھ سے خطرہ تھا اور میں بے بس ہو کر بندھا ہوا تھا. مرشد نے خاص نظروں سے چشتی کی طرف دیکھا. اس نے کہا, جناب علی, یہ خطرناک آدمی ہے. میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں. تم اپنے پلے سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ. چشتی دم دبا کر اپنے آدمی سمیت باہر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد مرشد بولا, میں نے تمہیں یہاں صرف بات کرنے کے لیے بلایا ہے. چشتی تو کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے پرانے حساب بے باک کرنے. یہ تم میرے منہ پر نشان دیکھ رہے ہو, یہ اس کی طرف سے ایڈوانس تھا. ایسے میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ تم نے اسے اشتعال دلایا ہوگا, میں دیکھ رہا تھا. تم مستقل اسے مشتعل کر رہے تھے. دشمنوں کے ساتھ تمہارا یہی رویہ ہے جو مسائل کو حل نہیں ہونے دیتا. میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ مسائل... مرشد, یہ سب باتیں تم اس کے سامنے کر رہی ہو, تمہیں جانتا نہ ہو. پچھلے دنوں بھی تم نے مسائل حل کرنے کی کوشش کی تھی. میرے ساتھیوں کی زندگی تھی جو وہ بچ گئے, ورنہ تم نے انہیں مار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. میں کہہ چکا ہوں, وہ فاضلی کی اپنی کوشش تھی. میں نے اسے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. بہت خوب, تم نے شکاری کتے کا پٹا ڈھیلا چھوڑ دیا اور اب کہتے ہو اسے شکار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. دیکھو, میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے اسے تمہارے خلاف کھلا چھوڑ دیا تھا, لیکن یہ سب کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. یہ اس کی اپنی پلاننگ تھی. میں نے محسوس کیا کہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا. مرشد نہیں مانے گا اور میں مجبور تھا. ٹھیک ہے, بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. اس نے اطمینان کا سانس لیا. شہباز, میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں, میں اس بلا وجہ کی جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. میرے سامنے اور مقاصد ہیں اور اب میں اس چکر میں پڑھ کر اپنی توانائی ضائع نہیں کرنا چاہتا. چلو, تمہاری یہ بات بھی مان لی جائے کہ تم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہو, لیکن تمہارا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ تم اصل میں دشمن کو ختم کرنا چاہتے ہو. جب دشمن باقی نہیں رہے گا تو دشمنی خود بخود ختم ہو جائے گی. مرشد مسکرا دیا. اگر ایسا ہوتا تو تم اس وقت زندہ نہ ہوتے. جو پولیس والے تمہیں میرے حکم پر گرفتار کر کے یہاں لا سکتے ہیں, وہ تمہیں موقع پر چھلنی بھی کر سکتے تھے اور کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھاتا. تم پولیس کو مطلوب مجرم ہو اور مسلح حالت میں ایک گاڑی میں اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ گھوم رہے تھے. پولیس کے روکنے پر تم نے فائرنگ کی اور پولیس کی جوابی فائرنگ سے تم مارے گئے. اسے کون غلط کہتا؟ میرے ساتھی. انہیں کوئی قائل نہیں کر سکتا اور وہ تمہیں چھوڑتے نہیں. مہربانی کر کے اصل موضوع پر آؤ. تمہاری مجبوری کی وجہ تمہاری شرافت یا اعلی ظرفی نہیں ہے, بلکہ ہماری طرف سے طاقت کا وہ اظہار ہے جس نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ مقابلہ اب برابری کا ہے. کالی کوٹھی کی تباہی نے تمہیں یہ بات سمجھا دی تھی, لیکن افسوس تم نے ہٹ دھرمی نہیں چھوڑی. مرشد کے سرخ چہرے پر غیظ کی سیاہی ایک لمحے کے لیے غالب آئی, مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا. میرا خیال ہے ہمیں ان باتوں کو ماضی کا حصہ بنا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر تم چاہتے ہو تو میں مستقبل کی بات کرتا ہوں. پہلے تم اپنے مطالبات سامنے رکھو. تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ بیری اور میرے ساتھیوں کی جان چھوڑ دو. اپنے شکاری کتوں کو پیچھے کھینچ لو اور مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. اپنے باقی مسائل سے میں خود نمٹ لوں گا. مجھے منظور ہے. جواب میں میرا ایک بلکہ دو مطالبے ہیں. پہلا, تم فاضلی کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, چھوڑ دیں گے. ویسے بھی اب وہ کسی کام کا نہیں رہا ہے. کیا مطلب؟ مرشد کے چہرے پر تشویش نظر آئی. جب وہ تمہارے پاس پہنچے گا تو اسے دیکھ لینا. دیکھو شہباز, اسے کچھ ہوا تو تم مجھے توپ میں رکھ کے اڑا دو گے. ابھی تو تم تنازعات کو ماضی کا حصہ بنانے پر تلے ہوئے تھے. مرشد نے گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا. ویسے فاضلی کے لیے اس کی تشویش دیکھ کر مجھے فاضلی کی بات درست لگی تھی کہ وہ اس کا فطری بیٹا تھا. انگریز حرامی اولاد کو فطری اولاد کہتا ہے. مرشد خود ڈیوڈ شاہ کا پیروکار تھا, اس لیے فاضلی کو اس کی فطری اولاد کہا جا سکتا تھا. مگر فاضلی کا یہ اندازہ غلط تھا کہ مرشد کو اس بارے میں علم نہیں ہے. اسے فاضلی سے انسیت ہو سکتی تھی, لیکن یہ اتنی بھی نہیں تھی کہ اس کی فکر میں گھلا جاتا اور میری ہر بات مان لیتا. اپنا دوسرا مطالبہ بتاؤ. میں نادر کی بھی واپسی چاہتا ہوں. وہ میرے پاس نہیں ہے. جھوٹ مت بولو. میں جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ نادر کہاں ہے. اس کے حوالے سے مجھ پر خاندان والوں کا بہت دباؤ آ رہا ہے. میں نے اب تک اس بات کو گھر سے باہر نکلنے سے روکا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے
نادر کو کسی ایجنسی نے نہیں بلکہ تم نے اٹھایا ہے. نہ مانو، جو حقیقت ہے وہ میں نے بتا دی. مرشد مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. شہباز، حقیقت میں دوسرے طریقے سے بھی معلوم کر سکتا ہوں. تو کر لو، کس نے روکا ہے؟ میں ویسی بے بس تمہارے قبضے میں ہوں. میں تمہیں اپنے جلادوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ تمہاری ساری خوش فہمی دور کر دیں گے. مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے. مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب تمہارے جلادوں نے مجھے ڈرانے کے لیے ایک مظلوم لڑکے کو ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس نے اپنی ماں کے غائب ہونے پر احتجاج کیا تھا. تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا، تم آزاد ہو اپنی مرضی کے لیے. ظاہر ہے تم نے صرف مذاکرات کے لیے اتنی زحمت نہیں کی ہوگی. میں چاہتا ہوں معاملہ خراب ہوئے بغیر نمٹ جائے. اگر تمہارا مطالبہ نادر ہے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ میرے پاس نہیں ہے. ہاں، فاضلی کو حوالے کرنے پر بات ہو سکتی ہے، وہ ویسے بھی ہمارے لیے بیکار ہو گیا ہے. ہوا کیا اسے؟ پکڑنے کی کوشش میں اس کے سر پر چوٹ آئی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا. ہوش میں آنے کے بعد وہ بہکی بہکی باتیں کرتا رہا اور تمہیں اپنا والد ماجد قرار دیتا رہا. میں نے روانی سے جھوٹ میں سچ ملایا اور مرشد کے چہرے پر اس کا اثر دیکھ کر مجھے دلی مسرت ہوئی تھی. ہم نے ایک ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا. اس نے اسے چوٹ کا صدمہ قرار دیا. اس کا کہنا تھا یہ کیفیت عارضی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی. اب اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. ویسے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے. اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے بہترین ڈاکٹرز کو دکھاؤں گا. میں نے تعجب سے مرشد کی طرف دیکھا. اتنا تو تم اپنے بھائی کے لیے بھی پریشان نہیں ہو جتنا فاضلی کے لیے ہو رہے ہو. کہیں اس نے سچ تو نہیں کہا تھا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ مرشد نے بے خیالی میں پوچھا. یہی کہ تم اس کے والد ماجد ہو. احمقانہ باتیں مت کرو، تم خود بتا رہے ہو کہ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. مرشد نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے کہا. ہاں، لیکن بعض اوقات انسان اس کیفیت میں سچ بھی تو بول دیتا ہے، جیسے نشے کی حالت میں بول دیتا ہے. بہرحال حقیقت جو بھی ہو، اگر تم فاضلی کو واپس چاہتے ہو تو تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا. ایسے نہیں، پہلے فاضلی کو چھوڑا جائے گا، اس کے بعد ہی تمہاری رہائی عمل میں آئے گی. اس کے لیے تمہیں میرے ساتھیوں سے بات کرنی ہوگی. مجھ سے کچھ کہنا بیکار ہے. وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فاضلی کو چھوڑنا ہے یا نہیں. مرشد کی آنکھوں میں خطرناک چمک نمودار ہوئی. انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب تم ان سے بات کرو گے. ویسے کہ نادر سچ مچ غائب ہے؟ وہ چونکا. کیا مطلب؟ مرشد، تم بہت بڑے ڈرامے باز ہو. کیا اس بات کا امکان نہیں کہ نادر کو تم نے خود غائب کر دیا ہو اور دکھاوے کے لیے واویلا کر رہے ہو؟ میں کیوں سے غائب کرنے لگا؟ کیونکہ تم دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے تھے. میرا خیال ہے وہ گدی نشینی کے اس کاروبار میں اپنا برابر کا حصہ مانگ رہا ہوگا، لیکن تم یہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے. یہ بکواس ہے. ہم دونوں کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ تم ہو. وہ تم سے انتقام کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا اور میں اس سے متفق نہیں تھا. جب اس نے میرے علم میں لائے بغیر تمہارے بھائی کا قتل کروایا، تب سے میرے اور اس کے درمیان اختلاف آ گیا تھا. میں نے اسے محدود کر دیا تھا اور اس کے گرد اپنے آدمی لگا دیے تھے تاکہ وہ میرے علم میں لائے بغیر کوئی حرکت نہ کر سکے. میں نے اسے سمجھایا کہ اب یہ چکر ختم کرے، لیکن وہ میری ایک سننے کے لیے تیار نہیں تھا. مجبوراً مجھے اس کی کفالت سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑا. مجھے معلوم ہے دولت کے بغیر وہ اتنا ہی بیکار ہے جتنا سانپ زہر کے بغیر ہو سکتا ہے. تمہارے خاندان کے دوسرے لوگ اس کی مدد نہیں کرتے تھے؟ نہیں، وہ تو خود میرے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. نادر کی کیا مدد کرتے؟ وہ جس کوٹھی میں رہ رہا تھا وہ اس کے نام ہے. کچھ جمع پونجی ویسے اس کے پاس ہوگی، لیکن مجموعی طور پر وہ خالی ہاتھ تھا. مجھے امید تھی کہ چند دنوں میں اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا، لیکن وہ اس سے پہلے غائب ہو گیا. اسے اٹھا لیا گیا. تم ایک بار پھر سارا الزام نادر پر لگا رہے ہو. کیا یہ غلط ہے کہ اسے اصل میں تمہاری شے حاصل رہی ہے؟ کبھی تھی، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ یہ دشمنی میرے لیے نقصان دہ ہے تو میں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا اور اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. عمر بھر کی معذوری نے اس کا دماغ الٹ دیا تھا. تم شاید جانتے نہیں ہو، ایک بار نادر نے مجھ سے ملاقات کی تھی. اس وقت بھی میں اسی طرح بے بس تھا اور اس نے دشمنی ختم کرنے کی بات کی تھی اور الزام تم پر لگایا تھا. مرشد دم بخود رہ گیا. مجھ پر؟ کیا مجھ سے تمہاری براہ راست دشمنی ہے؟ یہ سارا کھیل تو اس کا تھا. وہ بھی یہی بات کہہ رہا تھا. وہ اب دشمنی ختم کرنا چاہتا تھا. تم دونوں بھائی ایک ہی زبان بول رہے ہو، لیکن تم ایک چیز فراموش کر رہے ہو، وہ ہے میرے بے گناہ بھائی کا خون. مجھے اس کا احساس ہے اور میں براہ راست اس میں ملوث نہیں ہوں، لیکن تم چاہو تو میں اس کا خون بہا ادا کرنے کو تیار ہوں. ہمارا دین اس کی اجازت. مرشد، دین کی باتیں تم جیسے آدمی کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہیں. تم اچھی طرح جانتے ہو جتنا میں جانتا ہوں، دین سے تمہارا اتنا ہی واسطہ ہو سکتا ہے جتنا گٹر میں رہنے والے چوہے کا صفائی ستھرائی سے ہو سکتا ہے. اس لیے تم دنیا کے لحاظ سے بات کرو. اس نے اس مثال پر برا نہیں بنایا. ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر نادر تمہارے قبضے میں ہے تو تم اس سے معلوم کر سکتے ہو کہ تمہارے بھائی کا قتل اس کے اشارے پر ہوا تھا یا نہیں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے مقدمات ختم کرا دوں اور تمہارا جو مالی نقصان ہوا اس کی تلافی کر دوں. اس کے بدلے تم چاہتے ہو کہ میں فاضلی کو تمہارے حوالے کر دوں؟ ہاں ٹھیک ہے، تب مجھے آزاد کر دو اور اپنا وعدہ پورا کرو.
جیسے ہی میرے خلاف مقدمات ختم ہوں گے میں فاضلی کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ مقدمات اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے، میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کروں گا۔ انتظامیہ، پولیس اور سماعت کرنے والی عدالت پر دباؤ ڈالنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ کام کئی مہینوں میں ہوگا۔ تم جانتے ہو اب میں اس حکومت میں شامل نہیں رہا ہوں، اس لیے میرے اثر بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ اس پر بھی تم دن دہاڑے پولیس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے طنز کیا، چشتی میرا خاص آدمی ہے، لیکن باقی پولیس میری زر خرید نہیں ہے۔ جب تک میرا سرکاری اختیار تھا وہ میری بات ماننے پر مجبور تھے، اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ اپنی مجبوری بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا۔ میں نے سوچ کر کہا، تمہارا مطلب ہے پہلے فاضلی کو تمہارے حوالے کر دیا جائے، اس کے بعد تم کچھ کرو گے؟ اگر تمہیں اس چیز کا احساس تھا تو تم نے پہلے ہی میرے خلاف مقدمات ختم کیوں نہیں کرا دیے؟ وہ چونکا، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اپنے دشمن کو جان بوجھ کر کون رعایت دیتا ہے؟ یہ تو لو اور دو کا معاملہ ہے۔ اگر تمہارے پاس جواب میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں تمہیں کیوں دوں؟ میں نے محسوس کیا کہ میں لاجواب ہو رہا تھا۔ مرشد میں حیرت انگیز تبدیلی آئی تھی۔ پہلے وہ مجھ سے بدماشوں والے انداز میں پیش آتا تھا، مجھے اپنی طاقت اور فرعونیت سے مروب کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب وہ مجھ سے برابری کی سطح پر دلال سے بات کر رہا تھا اور میرے لیے پہلے سے زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرو اور ان کو بولو کہ فاضلی کو رہا کر دیں۔ اس کے بعد میں اور تم مل کر طے کریں گے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو کہ میں ایسا کروں گا؟ تم پر بھروسہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اگر فاضلی کی رہائی کے بعد بھی تم نے مجھے چھوڑنے سے انکار کیا یا اس جہان سے کوچ کرا دیا تو میں کیا کر لوں گا؟ ابھی تم ہی نے تو کہا تھا کہ یہ ساتھ لو اور اس ساتھ دو والا کھیل ہے۔ بالکل ممکن ہے۔ تم اپنی پوزیشن پر غور کرو تو تمہیں یہ ممکن نظر آئے گا۔ مجھے بہر صورت فاضلی واپس چاہیے، اور اگر مجھے اس کے لیے کسی حد سے گزرنا پڑا تو میں گزر جاؤں گا۔ اس کے الفاظ میں واضح دھمکی تھی۔ میں اپنی پوزیشن پر پہلے غور فرما چکا تھا اور میں نے تسلیم کر لیا تھا کہ میں بہت بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ میں نے اوپری لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، تم چاہو تو میرے ساتھ پرانا والا سلوک کر سکتے ہو۔ یقیناً تمہارے دل کی بہت سی حسرتیں نکلی ہوں گی تو بہت ساری رہ بھی گئی ہوں گی۔ تم چاہو تو باقی حسرتیں بھی نکال سکتے ہو۔ وہ کسی قدر مایوس ہوا۔ شہباز، تم خود کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہو؟ فاضلی کو میں بہر صورت واپس حاصل کر لوں گا۔ اگر تم بات نہیں کرو گے تو میں براہ راست تمہارے ساتھیوں سے بات کروں گا اور وہ تمہیں بچانے کے لیے میری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ایسا بھی کر کے دیکھ لو، لیکن یاد رکھنا حالات خراب کرنے کی ذمہ داری بھی تم پر آئے گی۔ ابھی تو تمہیں ہیلی کاپٹر والی حرکت کا حساب بھی دینا ہے۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ کیا کرو گے تم؟ جب کروں گا تب تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ ابھی سے کیا کہہ سکتا ہوں، مگر ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو مرشد، کہ ہماری طرف سے ہر حرکت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اچانک چشتی اندر آیا۔ جناب عالی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ کتے کی دم ہے، ایسے نہیں مانے گا۔ اسے میرے حوالے کر دیں اور پھر دیکھیں اس کا تو باپ بھی بتائے گا۔ وہ چھپ کر ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ مرشد نے اسے ناپسندیدہ انداز میں دیکھا، لیکن اسے پہلے کی طرح جھڑکا نہیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا اور غالباً یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے چشتی کے حوالے کرے یا نہ کرے۔ شہباز، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے۔ اپنے آدمیوں سے بات کرو اور ان سے کہو کہ فاضلی کو چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی فاضلی میرے پاس آیا تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ خوشی سے مرنا چاہتے جو کر تمہارا اعتبار ہوتا۔ مجھے الو بنانا چھوڑ دو مرشد، میں 100 پیاز کھا کر 100 جوتے کھانے کا قائل نہیں ہوں۔ تو تم یوں نہیں مانو گے؟ ٹھیک ہے اکرم، اب یہ تمہارے حوالے ہے۔ اس دوران اکرم چشتی ٹہلتا ہوا میری پشت کی طرف آ گیا تھا اور پوری طرح تیار تھا۔ مرشد کی بات سنتے ہی میں نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چشتی نے کسی سخت چیز سے بڑا سخت وار کیا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور ذہن پر کسی آکٹوپس کی طرح چھاتی تاریکی سے لڑنے لگا۔ اسی تاریکی میں مجھے مرشد کی آواز آئی، یاد رہے اسے بظاہر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ فکر نہ کرے جناب عالی، اسے خراش تک نہیں آئے گی اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے۔ اس کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ بہت عرصے بعد میں اپنے بدترین دشمنوں کے قبضے میں آیا تھا اور آنے والا وقت میرے لیے نہ جانے کون کون سی مصیبتیں لانے والا تھا۔